एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, खुद कहता न्यूट्रल हुई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाद लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे फैसले आए हैं जो फैसले आइन से मुतसादम हैं। सुने, आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज तो ख़बरों का इतना अंबार है और इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं कि उनको कह लें कि कवर करना भी मुश्किल है, और बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, बेशुमार बयानात हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो है वो इस वक्त फ़ज़ा बहुत जो है ना कशीदा भी है और सरगर्मियाँ सियासी बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की और दूसरी हुकूमत की पॉलिसी में जो एक वाज़ेह तब्दीली आई है उसकी। आज मैं पहली बार ये बात कह रहा हूँ कि ये व्लॉग पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको एक इंतहाई चौंका देने वाली एक दो खबरें देने वाला हूँ, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे आजकल की ज़बान में कहते हैं, साफ्ती ज़बान में। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्रवाई जो है वो पीर की सुबह तक मुलतवी की है, और कल सुबह जो उसकी कार्रवाई दोबारा होगी। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के जो रन ऑफ इलेक्शन था उस सिलसिले में जो काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद किए गए उसके हवाले से। तो कल से आज तक जो है वो माहौल जो था वो बहुत कशीदा हो चुका है, और हुकूमत भी जो है खम ठोक के जो है मैदान में आ गई है, और उसने भी वही बयानियाँ अपना लिया है जो कि इमरान खान और PTI जो है उन्होंने अपनाया कुछ अरसे से 3 महीने से। 22 तारीख को वज़ीर आला के इंतखाब के बाद जब हमजा शहबाज को फातेह करार दे दिया गया, तो रात के तकरीबन 12:30 बजे डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर के हैं, लाहौर रजिस्ट्री के, वो और अमला वहाँ पहुँच गया, और वहाँ PTI की लेकिन उस वक्त दरख्वास्त तैयार नहीं थी, जिसके लिए उनको कई घंटे इंतजार करना पड़ा। और इस दरमियान जो PTI के जो हामी वहाँ जमा थे उन्होंने दीवार भी फलांगी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की। तो यानी काफ़ी कह लें गर्मा गर्मी का माहौल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में जो है हमजा शहबाज को ट्रस्टी वजीर आला बना दिया, यानी कि कह लें कि सिर्फ वो निगरानी कर सकते हैं लेकिन अमलन उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि पीर तक वो हिस्सा लेंगे। अब कल सुबह अब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है इस मसले पे या कार्रवाई आगे बढ़ाती है, इसके लिए हमें कल सुबह का इंतजार करना होगा, पीर की सुबह का। और उस कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए चौधरी शुजात भी जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और वो काफ लीग के सरबराह के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। हमजा शहबाज को जो है वो निगरान वजीर आला या ट्रस्टी वजीर आला जो बनाने के फैसले के बाद PDM की जमातों ने इंतहाई शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। नून लीग के काफ़ी जो है लीडरान ने, जिनमें तारड़ शामिल हैं, साद रफीक शामिल हैं, एहसन इकबाल हैं, आजम नज़ीर तारड़ हैं, और कई दूसरे हैं जिन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और अपने बयान दिए हैं। इसी तरह जो है अपोजिशन में से इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और शहबाज गिल और दीगर लोग जो है उनका जवाबी बयानिया भी साथ के साथ सामने आ रहा है। तो इस वक्त जो है ना माहौल पाकिस्तान का सियासी तौर पर न सिर्फ बहुत गर्म है बल्कि इंतहाई कशीदा भी है, और इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खिचड़ी पकी हुई है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस सूरत हाल का जो असर है जो मुल्क पे बरह रास्त पड़ रहा है, लेकिन इसको कोई सोचने को तैयार नहीं है, ना तो एस्टेब्लिशमेंट, ना अदलिया, ना हमारे सियासतदान। इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर बड़े शदीद दबाव में है, और ये दबाव एक तरफ तो मईशत का है, दूसरी तरफ एक आईनी और कानूनी बहरान भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पिछले फैसलों की वजह से पैदा हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमें कौमी सलामती का भी मसला दरपेश है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो तालिबान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में उनकी और उनकी कार्रवाइयों के बारे में खबरें बढ़ती जा रही हैं, और बलूचिस्तान में भी जैसे कि आप जानते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और पिछले हफ्ते एक कर्नल और उनके कज़न को भी शहीद कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन हमारी फौजी क़यादत, अदलिया और सियासतदान ये सब इस चीज़ से बेनियाज होकर अपनी अपनी मफाद की जंग लड़ रहे हैं और अपने अपने खेल में मशगूल हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हालात की और पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा सदर एहसन भून के अलावा 5 साबिक सदूर ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि ये हमजा शहबाज की दरख्वास्त जो है वज़ीर आला के इंतखाब की और 63 की तशरीह का मामला, ये दोनों दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच है। ये फुल बेंच के ये मुकदमे सुनने का मुतालबा PDM की तरफ से भी बड़े
زوردار طریقے سے سامنے آیا ہے، اور نون لیگ، فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ واضح موقف اپنایا گیا ہے کہ اس اہم اور قانونی مسئلے پر، جس پہ پاکستان کی آنے والی اس کہنے کے حکومتوں کا اور آئینی اور قانونی معاملات کا انحصار ہے، اس کو بجائے 3 ججوں کے وہ فل بینچ سنیں اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے تاکہ حل کیے جا سکیں۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پہلے والے جو بینچ ہے اس میں 8 ارکان تھے۔ جو کیس تھا خود نوٹس کیس جو قاسم سوری صاحب کے والا، اسے 5 جج صاحبان تھے۔ اب جو ہے 3 جج صاحبان کا جو ہے آئینی اور قانونی طور پہ یہ روایت نہیں ہے، کیونکہ اگر پچھلے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی ہو یا اس کی دوبارہ جو ہو تو اس سے بڑا بینچ بنایا جاتا ہے۔ عموماً یہ مطالبہ جو ہے زور پکڑ رہا ہے کہ فل بینچ بنایا جائے۔ اب اس میں جو فل بینچ بنانے کی بات ہے، اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ ججوں کی تعداد کا مسئلہ ہے، بلکہ ایک اور مسئلہ جو کافی عرصے سے ثاقب نثار صاحب کے دور سے چلا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی نوعیت کے جتنے مقدمات ہیں وہ چند مخصوص جج ہی سنتے ہیں۔ آپ پچھلے جو ہے 2-3 سال کے بینچز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو چند مخصوص جج نظر آئیں گے جو کہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں، خصوصاً سیاسی معاملات میں، اور جو ہے وہ کسی اور کو آنے نہیں دیتے اس بینچ میں، اور وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ آواز زور پکڑ گئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اور بار ایسوسیشنوں کی طرف سے بھی کہ جو یہ 3 جج ہیں یا 4-5 جج ہیں، 1-2 اور بھی ہیں، لیکن موجودہ جو 3 جج ہیں جس میں چیف جسٹس محترم عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس محترم اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، تو یہ 3 شامل ہیں اور یہ تقریباً ہر بینچ میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ لاہور میں ہی موجود تھے، لیکن ان کو بینچ میں شامل کرنے کے بجائے جسٹس منیب اختر کو جو ہے اسلام آباد سے بلوایا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ اب سے نہیں، بہت عرصے سے سوال اٹھ رہے تھے کہ بھئی چند لوگ ہی ہر مقدمہ کیوں سنتے ہیں، تو اس پہ آوازیں پہلے بھی اٹھ رہی تھیں، اس پہ کافی پروگرام ہو چکے ہیں، اس پہ کئی کالم لکھے جا چکے ہیں، لیکن اب جو ہے جو حکومت جو ہے پہلے ذرا خاموشی پالیسی میں تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اور شہباز شریف صاحب خاص طور پہ اور نون لیگ، لیکن اب وہ کھل کے جو ہے نا میدان میں آ گئے ہیں۔ اور کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مخصوص ججوں کے مخصوص فیصلے جو مخصوص لوگوں کے حق میں ہیں اور وہ ہمیں اب ہم ان کو نہیں مانیں گے اور اب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور قبول نہیں کریں گے۔ تو ایک طرح سے حکومت نے بھی عدلیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جو کہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اب صورتحال اتنی گمبھیر ہے اور اتنی پیچیدہ ہے کہ اس میں یہ بھی ممکن ہو گیا کہ ایک حکومت جو ہے، سٹنگ حکومت جو ہے، وہ اپنی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ چلی گئی۔ اسی طرح نون لیگ اور پی ڈی ایم نے جو پوزیشن اب لی ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو ٹریپ کیا گیا تھا اور انہیں حکومت دیکھ کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فیس سیونگ کی گئی اور ان کو ٹریپ میں لا کے ان کو پھنسایا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت باجوہ صاحب نے ایک پیغام رسانی کی تھی جس کا انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے عمران صاحب کے کہنے پہ کی تھی کہ عمران صاحب الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، استعفیٰ دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس وقت بھی پی ڈی ایم نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ کوئی شرط نہیں مانیں گے اور ہم ان کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجیں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اب بادی نظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے جس کے بارے میں عام خیال یہ ہے اور وہ خود ان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، لیکن اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک گیم کا حصہ تھا یہ سارا کچھ، اور آخر میں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری سیاست کو گندہ کرنا اور یہ لوگوں کو باور کرانا کہ سیاستدان تو ایسے ہی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ایک بظاہر جو اس وقت حالات اور کیوس جو پیدا ہو گیا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی ایک بہت بڑے پیچیدہ اور بڑے شاطرانہ کھیل کا کوئی اسکرپٹ چل رہا ہے۔ نون لیگ کے جو 18 تاریخ کے اجلاس کے بعد سعد رفیق نے ایک بڑی اور تمام اتحادی جماعتوں نے ایک کانفرنس کی تھی، پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے ایک بڑی واضح لائن لی تھی کہ اب ہم جو اداروں میں گمراہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی گمراہیاں برداشت نہیں کریں گے، اور اس کے 1-2 دن کے وقفے کے بعد حمزہ شہباز کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ قرار دینے کے بعد اب جو ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں انتہائی کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے تقریباً وہی بیانیہ اپنا لیا ہے جو پچھلے 3 ماہ سے عمران خان صاحب نے اپنایا ہوا تھا۔ حکومت ابھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہی، لیکن اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے حوالے سے موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اب جو موقف اپنایا ہے وہ بالکل وہی ہے جو عمران خان صاحب پچھلے 3 مہینے سے جو ہے اپنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس کی تھوڑی تاریخ دیکھیں تو یہ بیانیہ دراصل نواز شریف کا تھا، ووٹ کو عزت دو، اور
وہ بیانیہ پچھلے 3-4 مہینے سے عمران صاحب نے اس کو کہہ لیں کہ پک کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے، کامیابی کے ساتھ اور زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ اس سے ان کو سیاسی فائدہ بھی ملا۔ اس بیانیے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور ادارے وہ اعتراف کریں نہ کریں، لیکن نظر آتا ہے کہ وہ سب پریشر میں بھی آئے، اور باہر ان کو اس سے سیاسی اور ہر قسم کے فائدے عمران خان صاحب کو حاصل ہوئے۔ تو یہ عمران صاحب کی بڑی کامیابی ہے کہ وہ بیانیہ جو دراصل نواز شریف کا تھا انہوں نے اپنایا، اور اس کو اس مقام پہ لے گئے کہ جہاں اگر نون لیگ نے بے شک اب 1-2 دن سے یہ بیانیہ اپنا لیا ہے، لیکن جتنے اگریسولی جو ہے عمران خان صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اس مقام تک جانے کے لیے کافی مشکل پیش آئے گی۔ تو عمران صاحب کی بڑی کامیابی ہے اور حکمت عملی ہے کہ انہوں نے اپنا بیانیہ ایسا بنایا، اور اس میں وہ اس مقام پہ اس کو لے گئے کہ اب ہر ادارہ ان سے یعنی گھبرا رہا ہے اور ان سے کہہ لیں کہ ان کے پریشر میں ہے۔ اور اس درمیان جو ہے اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو جو یو ٹرن اور سیاسی کلابازیاں بھی کھائی جا رہی ہیں، مثال کے طور پہ جب قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کی رولنگ کے خلاف جب سپریم کورٹ نے موقف اختیار کیا تھا یا نوٹس لیا تھا، تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ عدالت کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور وہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہوتی ہے، اسمبلی کی کارروائی، وہ عدالت سے میں جو ہے نا عدالت اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ لیکن اب یہی صورتحال جب پنجاب میں پیش آئی تو اب یہ موقف نون لیگ کا ہے کہ جناب پارلیمنٹ سپریم ہے، اسمبلی سپریم ہے، عدالت اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ لیکن اب جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو اس میں خود کو سپریم کورٹ میں گئی ہے اور مقدمہ لے کے گئی ہے کہ جناب یہ تو غلط کام ہوا ہے، تو آپ اس میں دخل اندازی کریں۔ تو یہ بہرحال پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، ان کو زیادہ سیریس لینا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک جو اور مزید پیش رفت ہے، کل انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری بریک کی جس میں انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک سافٹ انٹرفیئرنس کرنے کا سوچ رہی ہے، نرم مداخلت، اور وہ نرم مداخلت تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر وہ اپوزیشن کو اور پی ڈی ایم کو وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھانا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے ارادہ یہ ظاہر کیا انڈیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے لیکن ہم سر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ یہ بات چیت سے کوئی حل نکلے اور الیکشن کی ڈیٹ طے اگر کر سکیں، لیکن کرنا سیاستدانوں نے، ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ لیکن اس بات کو پی ڈی ایم نے اور یا موجودہ حکومت نے اس کو کہہ لیں کہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمیں آپ زبردستی الیکشن میں نہ دھکیلیں، جو صورتحال ہے ہم نے اس میں کو سنبھالنے کے لیے ہی حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ حکومت سنبھالنے کے بعد ایک رائے یہ بھی تھی خصوصاً نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی اور خاقان عباسی صاحب کی کہ ہمیں فوراً جو ہے اسمبلی توڑ کے الیکشن کرا دینے چاہیے، اور شاید وہ ان کے لیے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لیے بہتر بھی ہوتا، چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کافی کم تھی مہنگائی اور دیگر بیڈ گورننس کی وجوہات کی وجہ سے۔ لیکن اب جو ہے پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ملک کی حالات سنبھالنے کے لیے ہم نے سیاست کی پرواہ نہیں کی، ہم نے ریاست کو سنبھالا ہے، تو اب ہم اس کو اپنے حساب سے اگلے الیکشن تک لے کے چلیں گے، اور ہمیں اس بات پہ مجبور نہ کیا جائے کہ اکتوبر میں الیکشن کرائیں یا نومبر میں کرائیں۔ تو اس بات پہ یہ پی ڈی ایم بھی اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بات ماننے سے انکاری ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل بظاہر تو شواہد یہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہی ہیں، اور ضمنی انتخابات اور دیگر معاملات کو دیکھیں تو ابھی تک ایسے کوئی واضح شواہد سمجھ نہیں آتے، لیکن اس وقت ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے پیچیدہ، اور جس طرح کہہ لیں کہ مداخلت ہو رہی ہے ہر ادارے کی طرف سے، خاص طور پہ حکومتی یعنی کہ کاموں میں، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کو جب حکومت ملی تو آپ یہ دیکھیں وہ ابھی تک نہ تو وہ پی ٹی وی کا چیئرمین بدل سکے ہیں، نہ پیمرا کا چیئرمین، تبادلے تقرری کے اختیار سپریم کورٹ نے ان کو کافی محدود کر دیا، ان کے آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ یوں کافی پابندیاں لگائیں۔ پھر اسی طرح ان کو پنجاب میں اب کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کو کام نہیں کرنے دیے گیا۔ پہلے جو تھے پی ٹی آئی کے جو گورنر تھے عمر چیمہ صاحب، انہوں نے مرکز میں صدر عارف علوی صاحب نے، تو انہوں نے پوری بھرپور مزاحمت کی اور اپنے آئینی عہدوں پر انہوں نے پارٹی کے جو ہے رکن کی طرح کام کیا اور آئین کے سے کافی انحراف کیا۔ بہرحال یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹ کے فیصلے، کچھ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک بندہ آج وزیر اعلیٰ آتا ہے، صبح نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اگلے دن وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا، پھر اس کا دوبارہ وزیر اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑا اسکرپٹ ہے، اور معاملات آخر جو ہے
ایک خاص سمت کو چلے جائیں گے یا لے جائے جائیں گے، تو اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ صورتحال شاید سب کی سمجھ میں آئے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف اور پی ڈی ایم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کو ٹریپ کیا گیا تھا، اور اب ان کو کہنے کہ تھوڑی تھوڑی عقل آنی شروع ہو گئی ہے۔ اور اب جو ہے میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اپنے ولاگ کے آخر میں آپ کو ایک اہم جو ہے خبر دوں گا، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ صورتحال ایک دو دن میں واضح ہو جائے گی، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ اگر ہمیں زبردستی کہا گیا کہ ہمارے کہنے پہ عمل کرو تو پھر وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے معاملات جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں، کہ ابھی بہت سے معاملے ہیں جیسے عبوری حکومت قائم کرنے سے پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اچانک اگر کچھ ایسا ہو گیا واقعہ تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اور اس سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ ایک دو دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دوسری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جیسا کہ پی ڈی ایم کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے، اور یہ واقعی بات سچ ہو جاتی ہے اگلے آنے والے دنوں میں، تو آنے والے حالات بہت خراب ہوں گے، چونکہ پی ڈی ایم نے بھی اب تہیہ کر لیا ہے کہ وہ پھر اب کھلی جنگ ہوگی اداروں کے ساتھ بھی اور سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی۔ تو اس کا حل اصل تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم اور تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں اپنے اتحاد کے ذریعے، اور جو بنیادی چیزیں ان پہ اتفاق کر کے اس میں جہاں ترمیم کی ضرورت ہے کہ الیکشن قوانین میں یا کسی اور چیز میں وہ کریں، اور سیاستدانوں کے معاملات سیاستدان اپنے ہاتھ میں لیں، وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، نہ وہ عدلیہ سے مدد مانگیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگیں۔ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب اپنے بیان میں اعتراف کر چکے ہیں کہ ہر دفعہ جب بجٹ پیش ہوتا تھا تو ہمیں اس کو پاس کرانے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی، تو ہمیں پھر ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ بھائی ہمارا بجٹ پاس کروایا، تو پھر وہ ہمارا بجٹ پاس کرواتے تھے۔ اب اتنے بڑے اعتراف کے بعد اب میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو سمجھ جانا چاہیے، اتنا بالغ نظر، اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ وہ ان ایجنسیوں کے یا کسی کے بھی ہاتھ میں نہ کھیلیں۔ اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ سیاستدانوں سے وابستہ ہے، پاکستان بنایا بھی سیاستدانوں نے تھا۔ ان کو اپنے معاملات جو ہے نا خود اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے آئین کے تحت حل کرنے چاہیے۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جب تک سیاسی معاملات میں مداخلت رہے گی پاکستان میں یہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ایک سچا پاکستانی، سچا مسلمان بن کے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ ہمارا تعلق کسی پارٹی سے ہے، کسی ادارے سے ہے، ہم سب سے پہلے ایک مسلمان اور پھر ایک پاکستانی بن کر سوچیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان عنقریب ہر قسم کے بحران سے باہر آ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔